معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کوئی ایسا مرکزی نقطہ ہے اللہ کے دربار میں کہ اس کے بغیر آدمی کی زندگی انسانوں والی زندگی نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر کوئی آدمی کسی جماعت میں داخل ہو جائے، کسی پارٹی میں داخل ہو جائے، کسی فرقہ میں داخل ہو جائے، جب تک صراط مستقیم کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مسلمان تو رہا درکنار، وہ اللہ کے کاغذوں میں انسان بھی نہیں ہوتا. اس لیے سورت فاتحہ کے اندر کیا کچھ ہے. ایک شخص سوال کرتا ہے کہ پوری سورت فاتحہ جس کی 7 آیاتیں ہیں، جس کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جو لوگ اس قسم کی چیزیں مان کے سوال کریں کہ سورت فاتحہ میں اللہ پاک نے کیا کچھ بیان کیا ہے، تو آپ بڑے دھڑلے سے جواب دے سکتے ہیں کہ سورت فاتحہ میں صراط مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنا کچھ ہے صراط مستقیم کے الفاظ جو ہیں، دعا، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف صراط مستقیم سے تعلق رکھتا ہے اور کسی چیز سے نہیں. آپ نے علماء کرام نے، جن کی خدمت میں بصد معذرت عرض کنا ہوں کہ آپ نے پہلے لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ کے طور پہ پڑھا ہے، آج آپ سورت فاتحہ کو اصل مقصودی طور پہ بیان کے اندر کیا کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس موقع پہ ہم گویا ختم قرآن کا یہ اعلان کر چکے ہیں. ذرا آپ توجہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی پہلی صفت. رب العالمین کے نیچے لکھے صراط مستقیم کی دوسری صفت. الرحمن الرحیم کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی تیسری صفت. مالک یوم الدین کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کی چوتھی صفت. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نیچے لکھیں صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کے نیچے لکھیں صراط مستقیم پر جم کر رہنے کی درخواست. صراط الذین انعمت علیہم کے نیچے لکھے صراط مستقیم پر چلنے والوں کا حوالہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نیچے لکھیں صراط مستقیم کے دشمنوں سے بائیکاٹ. آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ سورت فاتحہ میں اصل مقصد ہے صراط مستقیم. صراط کہتے ہیں راستہ کو، اور جو راستہ مستقیم ہو اس کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں. صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس راستے میں ٹیڑھ پن نہ ہو، کجی نہ ہو. دوسری صفت صراط مستقیم میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی پرانا نہ ہو. تیسری صفت صراط مستقیم کی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیدھا چل رہا ہو، اس کے اوپر
किसी किस्म का कोई डाका जनी का खतरा न हो। चौथी सिफत ये है कि जो सिरात मुस्तकीम है वो आदमी उस पे चल रहा होता है तो अचानक अल्लाह से मुलाकात हो जाती है। ये चार सिफतों वाला रास्ता जो होता है इसको कहते हैं सिरात मुस्तकीम। गोया अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम सूरत फातिहा के बहाने मुझसे सिरात मुस्तकीम पर डट कर कायम होकर रहने की दरखास्त करो, मैं तुम्हें इसी दरखास्त के बहाने तुम्हें दुनिया ही में मिल लूंगा। इन्ना रब्बी अला सिरातिन, पैगंबर करीम भी ऐलान फरमाते हैं, लोगों मैं असल तो तुम्हें अल्लाह से मुलाकात करवाना चाहता हूं, मगर उसका तरीका ये है कि आप सिरात मुस्तकीम पे चले। जब आप सिरात मुस्तकीम पे चल रहे होंगे तो अचानक ही तुम्हें पता उस वक्त चलेगा जब तुम्हारे साथ मेरे अल्लाह की मुलाकात हो जाएगी। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम। अगर खुदा से मिलना चाहते हो, किसी का अगर मतम नजर ये है कि मेरी मुलाकात अल्लाह से हो जाए और मैं अल्लाह का दीदार भी करूं, अल्लाह करीम के दीदार के मनाजिर भी लूट लूं, अल्लाह ताला की अपनी असल वो हयात कज़ाई जो उसके लायक है वो देखूं और अपने दिल के अंदर सुरूर पैदा करूं, तो उसके लिए जरूरी है कि सिरात मुस्तकीम पर चले और सिरात मुस्तकीम पर चलने की दरखास्त करे। तो मेरा वादा हो गया। पैगंबर कहते हैं इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मैं पैगंबर ज़ामिन हूं इस बात का कि तुम अगर सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए तैयार रहोगे तो मेरा रब तुम्हें इसी रास्ते पे मिल जाएगा। इन्ना रब्बी अला सिरातिन, इसलिए सिरात मुस्तकीम पहले बयान होते हैं और उसकी सिफात बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऊंचे ऊंचे कमाल सारे अल्लाह के, हामद कहते हैं ऊंचे कमाल को, ऊंचा भी हो और कामिल भी हो जिस तक कोई पहुंच न सके। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंचे ऊंचे कमाल सारे किसके? अल्लाह के। पहली सिफत ये है कि जो सिरात मुस्तकीम पे आना चाहता है वो ये तस्लीम करे कि ऊंचे ऊंचे कमाल किसके? न किसी नबी का कमाल ऊंचा, न किसी फरिश्ते का कमाल ऊंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, सब ऊंचे बेऐब लारैब लाजवाल बा कमाल, ऊंचे कमाल ऊंची सिफतें किसकी हैं? अल्लाह। ये पहली सिफत। अगर कोई सिरात मुस्तकीम तक पहुंचना चाहता है तो पहली सिफत ये माने अपने रब की अपने दिल के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सिफत रब्बिल आलमीन, ऊंचे कमाल। हमने कहा है कि ऊंचे ऊंचे कमाल सिर्फ अल्लाह के, क्यों? उसकी दलील ये है दूसरी सिफत, इसलिए कि जर्रा जर्रा कायनात की परवरिश का निजाम मुकम्मल करने वाला अल्लाह, छोटे का भी बड़े का भी, अपनों का भी बिगानों का भी, जिंदों का भी मुर्दों का भी, रब्बिल आलमीन।
ذرہ ذرہ کائنات کا، چاہے کوئی اندھیرے میں ہو، چاہے کوئی اجالے میں ہو، چاہے کوئی سمندروں میں ہو، چاہے کوئی بحر میں ہو، چاہے کوئی جنگلوں میں ہو، چاہے کوئی سطوتوں میں ہو، چاہے کوئی آسمانوں میں ہو، چاہے کوئی محدد افلاک میں ہو، چاہے محدد توراس میں ہو، چاہے ازبیات میں ہو، چاہے فلکیات میں ہو، چاہے شجریات میں ہو، چاہے سمندروں میں، چاہے گھوروں میں، چاہے چکروں میں، چاہے کہیں بھی ہو، رب العالمین ذرہ ذرہ کائنات کی ابتدا رکھ کے اس کی پرورش شروع کر کے حد تمام اور کمال تک پہنچانے والا رب العالمین۔ دوسری صفت بھی مان کے آؤ، جو شخص یہ کہے کہ میری پرورش میرا پیر کر رہا ہے، میری طرف نظر کرم رسول کر رہا ہے، اس کافر کو کبھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو نصیب ہوگا جو کہے گا رب العالمین۔ ذرہ ذرہ کائنات پہ نظر کرم ہے تو میرے اللہ کی، ایک ایک ذرہ ذرہ کائنات کو دکھ سکھ کی حالت میں سنبھالتا ہے تو میرا اللہ سنبھالتا ہے، مردوں کو بھی زندوں کو بھی، خشکی میں بھی خشکی میں بھی، رزقے میں بھی اسکے میں بھی، ابر میں بھی جبر میں بھی، نہر میں بھی زہر میں بھی، عصر میں بھی ظہر میں بھی، عشاء میں بھی فجر میں بھی، رب العالمین۔ اور جس کا یہ خیال ہو کہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی مردہ، کوئی مردہ، کوئی زندہ، کوئی چھوٹا یا بڑا، اس کی نظر کرم سے میں زندہ ہو رہا ہوں، اس کی امید، اس پر امیدیں لگا کے زندہ ہو رہا ہوں، وہ اگر نظر کرم نہ کرے، وہ اگر تھوکے اور پھوکے نہیں میرے اوپر، وہ اگر میرے حق کے اندر دعا نہ کرے، وہ اس کی مہربانی کی نظر ہو نہ ہو تو میں تو انسان بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس خنزیر کو میرے راستے پہ آنے کی گنجائش کوئی نہیں، اس لیے وہ پہلے اقرار کرے الحمدللہ رب العالمین۔ دو صفتیں۔ تیسری صفت الرحمن الرحیم۔ الرحمن وہ اتنی مہربانی والا جس کی مہربانی ذرہ ذرہ کائنات میں موجود ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی جو زندگی وہ دے رہا ہے اس کی مہربانی سے مل رہی ہے۔ اگر کافر پر بھی اس کی نظر نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کافر دشمن بھی نہیں زندہ رہ سکتا۔ الرحمن اس کی رحمت کے خزانے اتنے ہیں کہ کوئی ذرہ بھی نہیں۔ وسعت رحمتہ وسعت رحمتی کل شیء۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے پیغمبر میری طرف سے یہ اعلان کر دے، میری رحمت کا جتنا سائبان ہے ذرہ ذرہ کائنات پہ چھایا ہوا ہے، حتیٰ کہ کالے رنگ کی چیونٹی ہو، کالے رنگ کا پتھر ہو، کالے رنگ کی رات ہو، اوپر ریگ ریگ کے چلنے والی چیونٹی، اس کی پاؤں کی آٹ سن کے انتظام کرنے والا اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہے کس کی؟ صراط۔ جب تک یہ پہلے عقیدہ بنا کے نہیں آئے گا صراط مستقیم کی دعا کرے یا نہ کرے اس نامراد آدمی کو کبھی صراط مستقیم نصیب نہیں ہو سکتا۔ الرحیم رحمان کے بعد رحیم ہے، رحمان میں مبالغہ ہے، مبالغہ ہنگامی طور پہ ہوتا ہے، ہنگامی ضرورت کے ٹائم ہوتا ہے، ضرورت مقام انسانی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں رحمان اس لیے ہوں کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اللہ بغیر مانگے کے دے ہم تمہیں مانگنے کی ضرورت بھی رب العالمین۔ اور پھر عالمین تمام ذرہ ذرہ کائنات کی پرورش کرنے والا، وہ جب تک عالم نہ ہو جانے نہیں اس کی حقیقت کو تو پرورش کس طرح کرے گا؟ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ کریم وہ صفات بیان کر رہے ہیں تاکہ آدمی جب صراط مستقیم پہ پہنچے تو اس وقت یہ اقرار کرے صراط مستقیم کا، اور ادھر سے آواز آئے بندے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے، صفات پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے شرائط کو اپنے اندر سمانے
کے لیے تو نے اقرار کیا ہے، اب میں تیری انتظار میں ہوں، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، جلدی مانگ تاکہ تجھے دے دیا جائے۔ ابھی تک وہ پورا کر رہا ہے شرائط اس کے، کہتا ہے الرحیم